ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग जारी है। शदीद तनाव के साथ-साथ इस वक़्त जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने बात की थी कि ईरान और इसराइल दोनों ममालिक अलग-अलग दावे कर रहे हैं। नेतन्याहू के हवाले से सोशल मीडिया पे एक और वायरल वीडियोज़ चल रही थी कि उनकी हलाकत हो गई है या नहीं हुई है। लेकिन आज जो ख़बर ईरान से आ रही है वो अफ़सोसनाक है, दर्दनाक है, कर्बनाक है उन तमाम लोगों के लिए जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम कम्युनिटी से है। आज इज़राइल ये दावा कर रहा है कि उन्होंने ईरान के चीफ़ ऑफ़ सिक्योरिटी अली लारिजानी को निशाना बनाया है। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल इज़राइल को निशाना बना रहे हैं। तल अबीब खाली करवा लिया गया है और बहुत ज़्यादा मिसाइल इस वक्त इज़राइल में दागे जा रहे हैं। क्या अब ये जंग एक फैसला कुन मरहले पे दाखिल हो चुकी है? ये सब कुछ आज जानिए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं तवारे पाकिस्तान और मैं हूँ सोफिया सिद्दीकी। आज की तफसीलात का आगाज़ करेंगे उस खबर से जो इज़राइल की तरफ से आ रही है। इस वक्त इसराइल से जो खबर आ रही है वो बहुत ही तबाहकुन है ईरानियों के लिए। ख़ास तौर पर कहा यह जा रहा है कि इस्राइली फ़ौज ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी को निशाना बनाया है और इनके साथ इनके फोर्सेस के कमांडर गुलाम रज़ा सुलेमानी भी शामिल हैं और इन दोनों को हलाक करने का दावा कर रहा है इज़राइल, जबकि ईरानी मीडिया इस हवाले से तरदीद करता हुआ नज़र आ रहा है। ईरानी मीडिया ने अली यारिजानी का उनके हाथों से लिखा हुआ एक पैगाम जारी कर दिया है सोशल मीडिया पर। इसमें कितनी हकीकत है इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आज सुबह का आगाज़ तेहरान में बहुत शदीद हमलों से हुआ, जिसमें ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया गया। बहुत सी हलाकतों और ज़ख्मियों के हवाले से भी इतलात आ रही हैं, लेकिन कोई भी चीज़ इस वक्त तक जब हम ये पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे पास कंफर्म मौजूद नहीं है। ना ही ईरान ने तस्दीक की है, ना ही तरदीद की है। उधर इज़राइल का दावा कितना सच साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि ईरान ने अपने सोशल मीडिया पर बग़ैर वक्त और तारीख के हाथों से लिखा हुआ एक मैसेज जारी किया है और इस मैसेज को मंसूब किया जा रहा है अली यारिजानी के मैसेज के साथ, और ये इनके टेलीग्राम और एक्स के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर भी जारी किया गया है। पैगाम फ़ारसी ज़बान में दर्ज किया गया है। ये पैगाम उस वक्त सामने आया है जब ईरान में सरकारी तौर पर 4 मार्च अमरीकी आबदोज़ों के हमले के नतीजे में 84 मल्लाह जो शहीद हुए थे उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये पैगाम जारी किया गया है। इसराइल का मीडिया ये कह रहा है कि हमले के वक्त अली यारिजान अपने बेटे के हमरा अपने अपार्टमेंट में मौजूद थे। आज इसराइल में ईरान की जानिब से एक शदीद हमला किया गया। हमले में मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया गया है। इस हमले में जो हलाकतें हैं उसकी फुटेज इसराइल ने खुद अपने सोशल मीडिया में जारी कर दी हैं, लेकिन हलाकतों के हवाले से तस्दीक नहीं किया। तबाही के वो मनाजिर हमें वाज़े तौर पर दिखा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर तल अबीब में निशाना बनाया गया है इसराइली सरमायाकारी को और इसराइल में मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक एसेट्स को। आपको अली यारिजान के बारे में बताएं तो वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से ईरान में सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी बाअसर शख्सियत कंसिडर किए जाते हैं ईरान की सकाफ़त और ईरान के हवाले से। ईरान में लोगों में उनकी बहुत जान पहचान भी है। इसके अलावा 2021 और 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में उन्होंने एज़ एन सदारती उम्मीदवार अप्लाई भी किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। अगर आपको याद हो तो जुम्मे के दिन जो एक रैली निकाली गई थी तेहरान में, तो वहाँ पर भी हमने अली यारिजानी को देखा था कि वो किस तरह आम सड़कों पर आम लोगों के साथ घूम रहे थे और उनसे मुलाकातें कर रहे थे। एक और बयान में इसराइल ये दावा कर रहा है कि उन्होंने इस ईरान के बसीज फोर्सेस के कमांडर को भी हलाक कर दिया है। याद रहे कि सभी ईरान की एक नीम फौजी तंजीम है जो कि रवा साल के अवाइल में हुकूमत और अवाम के दरमियान होने वाले मुजाहिरों के दरमियान सामने आई थी। अब अगर हम इस हमले की बात की जाए जो कि ईरान पे किया गया, जिसको गुज़िश्ता कई महीने से तरतीब दिया जा रहा था, तो
ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے ABC کر کے 2-3 طرح کے کیٹیگری بنائی تھی کہ اگر ہم پہلے پیمانے پہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سپریم لیڈر کو گرا دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے عام عوام کو استعمال کیا، لیکن جو ہی عوام کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی گیم کی جا رہی ہے، ان کے ملک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ تمام لوگ علی آیت اللہ خامنہ کی زیر قیادت متحد ہو گئے۔ یعنی امریکہ اور اسرائیل کا یہ نتیجہ خیز جو کام تھا، جس میں انہوں نے لاکھوں ڈالرز خرچ کیے تھے، اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ دوسرا منصوبہ جو انہوں نے ایران کو فیل کرنے کے لیے بنایا، وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر جنگ کی جائے گی۔ جنگ 1-2 ہفتے میں کچھ چیدہ ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے بعد ختم کر دی جائے گی، لیکن امریکہ اور اسرائیل اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ اور اب اسرائیل اور امریکہ دونوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دوسرے جو خطے کے ممالک ہیں، نیٹو کو کبھی وہ شامل کرنا چاہتے ہیں، کبھی یورپی یونین سے کہا جا رہا ہے کہ آئے وہ اس جنگ کا حصہ بنے، لیکن واضح طور پہ نظر آ رہا ہے جرمنی، فرانس، کینیڈا، برطانیہ، یہ تمام وہ بڑے بڑے ملک ہیں جو کہ امریکہ کے بہت اچھے الائنس ہیں، انہوں نے امریکہ کو واضح طور پر جواب دے دیا ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ وہ اس جنگ کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں، آخر وہ کیوں کر اس جنگ کا حصہ بنیں گے؟ دوسری جانب جو اہم اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں، چین نے واضح طور پر ایک بیان جاری کیا ہے، اور اپنے بیان میں چین نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران پہ جو حملے ہو رہے ہیں، ایران کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ ایک خطرناک بات ہے۔ اس میں ایران کی علاقائی سالمیت کو چیلنج کیا گیا ہے، ایران کی سوورنٹی کو چیلنج کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ خطے کو بھی ایک نئی مشکل سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ آہستہ آہستہ ایشیائی ممالک کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ رواں مہینے جو چائنا کا دورہ کرنا چاہتے تھے، وہ اب بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ اس وقت ان کے کچھ اور کام ہیں جو زیادہ ضروری ہیں، جس کی وجہ سے وہ شاید چائنا کا دورہ نہ کر سکیں۔ اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں پلان سی کی۔ امریکہ اور اسرائیل کا پلان سی کیا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل جس طرح سے مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو اس جنگ میں گھسیٹ رہے ہیں، اور ایران کی جانب سے کچھ امریکی اسٹریٹجک ایسٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن کے نتیجے میں کچھ شہری بھی زخمی ہوئے ہیں، اس سے وہ لڑوانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو۔ یہ گیم بہت ہی واضح طور پر سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب فرض ہے امت مسلمہ کا کہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور ان تمام چیزوں کو سمجھیں کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب اپنا بہت ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس صورتحال میں، جب رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں اور ان کے کئی علاقوں پر حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ابو ظہبی اس وقت بہت بڑے حملے کے نتائج کو بھگت رہا ہے، وہاں وہ ایران کے حوالے سے کسی بھی قسم کے غیر جانبدارانہ اور غیر منصفانہ بیان سے گریز کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ حملوں میں اور جنگ میں شامل ہونا چاہ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حد تک مسلمان ملک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جنگ میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو شیعہ اور سنی کے بیسس پہ لڑا دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وقت کیا ثابت کرتا ہے کہ کیا واقعی یہ جنگ یہاں پر ختم ہو جائے گی۔ دیگر مسلم امہ جس طرح روس اور چائنا ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، مسلم امہ بھی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر کے ایران کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ دوسری طرف چائنا نے ایران اور لبنان سمیت مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے لیے جو انسانی امداد ہے اس کا بڑا اعلان کیا ہے۔ ایران کی پاسدارانہ انقلاب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے 10 غیر ملکی ایجنٹس کو گرفتار کیا ہے جن کے اوپر جاسوسی کا الزام ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مزید تفصیلات کیا آتی ہیں ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایران کی جو خفیہ ادارہ ہے اسنا، اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 اجرتی اور غدار عناصر کی شناخت کی گئی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے حوالے سے کارروائی کی جا رہی ہے۔ مختلف ممالک نے مشرق وسطیٰ میں اپنے ایئر روٹس کلوز کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ عارضی فیصلہ ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد اپنے جہاز اور عملے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ $6,000 سے زیادہ نقصان کر چکی ہے روزانہ کی بنیاد پر خلیج ممالک کے
وہ ممالک جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ممالک ٹورزم پہ چل رہے ہیں، تو سیاحت کے شعبے کو اس جنگ کی وجہ سے شدید نقصان کا سامنا ہے۔ آبنائے ہرمز سٹل بند ہے، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ایران بہت فرم دکھائی دیتا ہے اپنے منصوبوں کے حوالے سے۔ دوسری جانب اگر امریکہ کی بات کی جائے تو امریکہ بہت سے ممالک کو، خاص طور پر اگر خلیجی ممالک کی بات کی جائے یا ایشیائی ممالک کی بات کی جائے، وہ اسے اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یورپ کو کہا ہے اس نے کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو جائے، آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، لیکن واضح طور پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے کھلنے کے فی الحال کوئی امکانات نہیں ہیں، جبکہ گزشتہ روز 2 بھارتی جہاز آبنائے ہرمز سے ڈائلاگ کے بعد کامیابی سے گزر گئے تھے۔ اسی طرح آج پاکستان کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کا ایک جہاز جو کہ تیل بردار جہاز تھا، وہ آبنائے ہرمز سے گزر کر پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے ایک اور اہم اطلاع ہمارے پاس موجود ہے۔ خبر ہے جو کہ جس نے ہیڈ لائنز میں اپنی جگہ بنا لی ہے، پاکستان اور افغانستان کی وار، جو کہ ممکنہ طور پر ایران پر کیے جانے والے حملے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں اپنی جگہ نہیں بنا پا رہی تھی۔ گزشتہ رات کیے جانے والے ایک حملے کے نتیجے میں اس جنگ نے اپنی انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنا لی ہے۔ انفارچونیٹلی کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو میزائل داغے گئے ہیں اور ایک فضائی آپریشن کیا گیا ہے، اس فضائی آپریشن کے نتیجے میں افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایک ہاسپٹل کو، جہاں پر جو امید کے نام سے ایک ہاسپٹل ہے، اس پر کچھ میزائل گرے ہیں۔ 400 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کے حوالے سے افغان حکام بات کر رہی ہے، لیکن پاکستان کی حکام نے اس حوالے سے تمام انفارمیشن کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو خبریں جاری کی جا رہی ہیں یا انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، ان حقائق میں کسی بھی قسم کی کے شواہد موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کسی بھی طور پر کسی ایسے حملے کو نشانہ نہیں بنا سکتا جس میں عام افراد موجود ہوں۔ پاکستان نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے اور پاکستان نے اپنے آپریشنز کے دوران ان ہی عناصر کو نشانہ بنایا ہے جو کہ ہائی پروفائل، اور پاکستان کے نزدیک وہاں پر جہاں پاکستان نے میزائل داغے ہیں، ایمونیشن کا بڑا ذخیرہ موجود تھا جس کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر جو وائرل ویڈیوز چل رہی ہیں، اس میں بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جو اے آئی سے کریٹ کی گئی ہیں۔ سو یہ خطرناک صورتحال ہے جو اس وقت جنم لے چکی ہے پاکستان اور افغانستان کے دوران، اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کے حوالے سے بہت غضبناک دکھائی دیتی ہے۔ ہم آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کریں گے۔ آج ہم نے 2 مختلف چیزوں کے اوپر بات کی۔ اس وقت خطے میں کیا صورتحال جنم لے رہی ہے، کیا علی یارق جانی کو شہید کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے ابھی تک تصدیق موجود نہیں ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا اور ویسٹرن میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے آج مختلف حملے کیے ہیں۔ خطے کی یہ جنگ کسی بھی صورت بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مذاکرات کے لیے اور ثالثی کردار ادا کرنے کے لیے کوئی بھی ملک سامنے نہیں آ رہا۔ اس سے قبل ہمیں چائنا کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے گا، لیکن چائنا نے بھی اس حوالے سے بیان دے کر اپنا موقف کلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس جنگ میں کسی بھی طرح سے حصہ نہیں بننا چاہتا، لیکن اگر ثالثی کے کردار کے طور پر انہیں کنسیڈر کیا گیا تو وہ یقیناً کوشش کریں گے کہ مشرق وسطیٰ کا یہ مسئلہ بات چیت کے ساتھ حل کر دیا جائے۔ توارے پاکستان سے آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ مصدقہ معلومات شیئر ہوں۔